अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत सी किसी ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जिस तरह आपको पता है हमारे प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत मौजूद होती हैं जो आपकी हर दिल अजीज़ होती हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हमें भी पसंद है, हम भी चाहते हैं। और आज जो हमारे साथ इंतहाई बावकार और बहुत ही शाइस्तगी से गुफ्तगू करने के अंदाज में अपना एक अलग खासा है इनका। और बस इतना कह सकती हूँ कि अगर आप इनके सामने बैठे हैं तो आपको बड़े बाअदब होके बैठना पड़ेगा, इसलिए कि बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी, बेअदबी बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज़ की दुनिया की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत जहां आरा है। जहां आरा है हमारे साथ जब मौजूद होंगी तो यकीनन बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने तो लोगों को डरा दिया, बच्चे तो मेरे करीब ही नहीं आएंगे फिर हैं? नहीं, बहुत कम लोग रह गए माशरे में जिनको देख के किसी तहजीब का, अदब का एहसास होता है। आपकी शख्सियत है ऐसी। हाँ, ये तो है, क्योंकि जिंदगी में इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, पढ़ लेता है, बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन जब वो बात करता है या कहीं उठता बैठता है तो फौरन पता चल जाता है कि इसको घर में किसी ने तहजीब नहीं सिखाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही है। मैं समझती हूँ कि जिंदगी में इंसान की पर्सनैलिटी का एक सबसे ज्यादा जो जैसे कहते हैं ना नुमाया अंसर है, जी जी, वो उसका उठने बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका और लोगों से वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, सही, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ठीक है। वो जो हमारी तरबियत की आपने बात की और शख्सियत को देख के एक जो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि पता चल जाता है कितना खानदानी है तो वो खानदान की और तरबियत की एक झलक जो होती है वो आपकी शख्सियत में बड़ी नुमायां है। ये ज्यादा तरबियत में कंट्रीब्यूशन किसका है, किसका ज्यादा हाथ है? अमल दखल वालिदैन का, अम्मा का? इस किस्म की जो चीजें होती है ना, वो कोई बैठ के समझाया नहीं करता। ठीक है, जो अपने चारों तरफ हम देखते हैं सही, वही लेके हम आगे बढ़ते हैं। उसी बचपने से जो देखते हैं वही देखते देखते हम बड़े भी हो जाते हैं। सही। और बिल्कुल ही नादानिस्ता तौर पर हम वो बातें करने लगते हैं कि जो हमने अपने चारों तरफ अपने माहौल में देखी होती है। सही। जैसे कि हमारे यहाँ ये था कि भाई अगर बैठे हुए हैं तो किसी के सामने पाँव नहीं होने चाहिए। ये छोटी सी चीजें हैं, मतलब ये नहीं कि हम लोग सोफे पे बैठे हुए सामने कोई आया और मेरे सामने आके उनके पाँव का उठा के वो मेज पे रख लिए या कुछ कर लिया। हालांकि ये बहुत ही मामूली सी चीज है कि भाई थक गया था, उसने पाँव उठा के ऊपर रख लिए, लेकिन ये ख्याल नहीं हुआ कि सामने अम्मा बैठी हुई हैं या चची बैठी हैं या नाना दादा कोई भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो ये तहजीब, ये तहजीब की बात है कि इस तरह ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो चारों तरफ हमें देखते हैं कि नौकरों से किस तरह से आपको बात करनी चाहिए। सही। हमने अपने घरों में देखा कि जब मुलाजमों से बात करते थे तो कभी अबे तबे से नहीं होती थी बात। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। और उनको ये नहीं कि क्योंकि वो नौकर हैं लिहाजा उनको बुरी तरह से आप बुलाएं या किसी तरह से उनको जलील करें। कभी भी आज तक हमने अपने घरों में नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने भी अपने बचपन में यही देखा। हमारे अब्बा के एक मुलाजिम होते थे और हमें बड़े बाद में पता चला कि वो मुलाजिम थे। हम तो मलंग चाचा कहते थे। हाँ, यही तो पता ही नहीं था। हम कहते थे कोई रिश्तेदार होंगे, कुछ होंगे। वो प्रोटोकॉल के आ रहे हैं क्योंकि वो बुढ़ापे में तो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो आ रहे हैं, उनको चाय पानी खाना सब हो रहा है। मलंग चाचा। बड़े अरसे बाद पता चला कि नहीं ये तो सर्वेंट थे। तो एक माहौल था, एक अंदाज था। अच्छा आप, क्योंकि आप शोबिज में हैं, शोबिज में लोग कहते हैं कि शोबिज की दुनिया जितनी रंगीन है और जितनी वहाँ पे अच्छाइयाँ कम है, बुराइयाँ ज्यादा हैं। दो लफ्जों में लोगों का तासुर ये है, आम फहम जो एक राय है। मैं भी शोबिज में हूँ, मुझे भी पता है कि क्या राय है और क्या गलत है और क्या सही, लेकिन अवाम के लिए ये सवाल मैं आपसे कह रही हूँ, तो ऐसा है क्या? नहीं, मैं नहीं समझती कि देखो अच्छाई बुराई तो तुम सड़क पे भी निकल जाओ तो तुम्हें कोई गलत ड्राइव करता हुआ नजर आएगा,
کوئی اچھا صحیح طریقے سے ڈرائیو کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ انڈسٹری ہے اصل میں کوئی کسی وقت کسی زمانے میں شاید ایسا ہوتا ہو کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کے لوگ جو تھے وہ شروع کے اندر وہ تھے. لیکن اب اس آج کی انڈسٹری کے اندر میں تو سمجھتی ہوں سب بچے بچیاں نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. لڑکوں میں بھی جو ایکٹرز ہیں ہمارے ہیروز ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, بالکل, اور کیا کہتے ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, اور ان لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے بھی آتے ہیں, اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں, اور انہوں نے اس کو ایک ایز اے پروفیشن لیا ہے. بالکل, کیونکہ ایکٹنگ وغیرہ جو ہے جیسے کہ ہم نے اس کو کبھی ایز اے پروفیشن نہیں لیا. ہم سے تو کسی نے کہا کہ بھئی فلانا ڈرامہ ہو رہا ہے, آ جاؤ ذرا تم ذرا ملکہ تو بن جاؤ. ویسے ملکہ آپ لگتی بھی ہیں, سوٹ بھی کرتا ہے. پہلا جو میرا رول تھا وہ اسپین کی ملکہ کا تھا, ایزابیلا کا. بالکل بالکل. ہاں, تو وہ بجیا کا ایک فون آیا کہ بیٹا وہ آ جا, ایسی بات کرتی تھی وہ. تو میں نے کہا کیا ہوا, تجھے ملکہ بنانا ہے؟ ارے میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ آئے تو وہ ان کا ایک وہ تھا پروگرام آپ گینے, اس کے اندر کوئین ایزابیلا آف اسپین دکھایا گیا. اچھا. تو کہنے لگے بھائی وہ تمہارے لیے میں نے وہ وقف کر دیا ہے. تو میرا پہلا رول جو تھا وہ کوئین ایزابیلا آف اسپین کا تھا. بہرحال تم یہ جو پوچھ رہی ہو کہ ماحول کی بات ہے, ماحول بالکل اچھا ہے. سب بچیاں بچے سب جو ہیں ظاہر بات ہے وہ کام کرتے ہیں, اور لوگ اصل میں کہتے ہیں کہ نا بھائی بے تکلف ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بے تکلف تو ہونا ہی پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ صبح سے لے کے 10 بجے سے 10 بجے ہمارا ٹائم ہوتا ہے, بعض دفعہ تو اوور نائٹ کام ہو جاتا ہے, تو کیا آپ اپنے منہ ادھر کیے بیٹھے رہیں گے؟ صحیح بات ہے بھائی, آپ بات بھی کریں گے, چیت بھی کریں گے, اور جو کچھ بھی آپ نے ڈرامہ کرنا ہے یا کوئی کمرشل کرنا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکس نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ اچھا کام نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا یہ خیال کہ وہاں پہ بہت ہی برائیاں ہیں, اللہ نہ کرے, اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. سب بچیاں بچے بہت اچھے ہیں, بہت اچھی طرح سے کام کرتے ہیں, اور بہت دل لگا کے کام کرتے ہیں. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بڑا ٹیلنٹ ہے, بہت نئے نئے چہرے, بالکل, اور ہر شخص بہت بہترین کام کر رہا ہے. بہت اچھے. یہ پہلے تو قحط تھا نا, چند ہی چہرے تھے. ہم جب دیکھتے تھے پی ٹی وی میں چند لوگ ہوتے تھے, وہی چہرے مختلف کرداروں میں نظر آتے تھے. لیکن اب تو بڑی ورائٹی ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, شوبز کی بات ہے, آپ کا شوبز میں آنا حادثاتی تھا یا کوئی پلان تھا؟ حادثاتی ہی. بس یہ بجیا نے جس طرح آپ کو جیسے بجیا نے کہا اسی طرح سے ہنسی بھی آتی ہے. اپنی چھوٹی سی بچی تھی میری بیٹی اس وقت, تو اس کا ایک ڈریس لینے کے لیے میں ایک دکان پر گئی. طارق روڈ پہ ایک بہت بڑی دکان تھی, تو وہاں چلے گئے. تو ہم نے وہاں سے ان کی جو ایک وہ تھی مینیجر قسم کی کوئی خاتون تھی, وہ آئی, کہنے لگی ہماری جو باس ہیں وہ آپ کو بلا رہی ہیں. تو میں نے کہا ہے بھائی مجھے کیوں بلا رہی ہیں, میں نے کچھ چرایا تو نہیں. تو کہنے لگی نہیں میڈم وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. خیر میں چلی گئی وہاں پر. تو کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا شو کر رہی ہوں. اچھا. تو فیشن شو ٹائپ, وہ زمانے میں گھریلو ٹائپ کے ہوا کرتے تھے. تو کہنے لگی کہ ساڑی کو کرنے کے لیے اچھا مجھے ایک ماڈل چاہیے کہ جو اچھا کیری کر سکے. تو کیا آپ کریں گی؟ ہے. میں نے کہا میں تو بچی کا کپڑے لینے کے لیے آئی تھی, تو یہ کیا سلسلہ ہے. تو خیر پھر بات چیت ہوتی رہی, تو پتا چلا کہ وہ ان کے اپنے جب شوہر کا نام لیا انہوں نے, تو میں نے کہا ہاں بھائی وہ تو خیر وہ بھی جم خانہ کے ممبر تھے, تو ہمارے جان پہچان نکل آئی. تو پھر میں نے اپنے میاں سے کہا, میں نے کہا وہ یہ کہہ رہی کہ نہیں, ہاں وہ آتا ہے اس کا میاں وہاں پہ ایک لمحے کر لو کوئی بات نہیں. تو اس قسم سے اس طرح سے پھر وہ ہوتے ہوتے پھر وہ کمرشل ہوتے رہے. پھر وہ بدیا نے ڈرامے کے اندر وہ کر لیا. اچھا, فیملی سپورٹ بھی رہی؟ ہاں, فیملی سپورٹ رہی. میرے شوہر نے کبھی وہ نہیں. اور آپ نے شادی کے بعد ہی جوائن کیا ہے؟ شادی سے پہلے تو آپ کا ایسا کوئی شادی سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ سب چیز میں نے شادی کے بعد ہی کری, اور بڑا اچھا لگا. لیکن اس میں ایک مصیبت ہے. وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ نے مصیبت بھی پوچھنی چاہیے نا, کیا ہے؟ ایک مصیبت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے یہ چیز شروع کر دی تو اس کا کیڑا جو ہے نا مستقل کاٹتا رہے. ایڈکشن.
یہ تو صحیح ہے. ہاں تو یہ ہے کہ اچھا جب ہم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ کب ختم ہوگا, جان چھوٹے ختم ہو, گھر جائیں ہم لوگ, یہ صبح سے شام ہو جاتی ہے اس کے اندر, ڈرامے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی لو بھائی وہ ختم ہو گیا, اب ہفتہ 10 دن گزر گیا ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہے, بوریت ہو رہی ہے, کچھ تو کرے. تو یہ وہ والی چیز ہے. تو وہ ہوتے ہوتے ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتے ہوتے وہ ہوتا رہتا ہے. چلیے میں نے کبھی اس کو پروفیشن کے طور پہ نہیں کیا, آپ نے ہابی کے طور پہ رکھا کہ بس میں مصروف رکھوں اپنے آپ. شروع میں تو ایسا لگا جیسے کالج میں ڈرامے کرتے تھے ہم, تو اسے میں نے کہا ایسے ہی لگا جیسے کہ کالج میں ڈرامہ کر رہے ہیں. وہاں جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہی ذرا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہاں سے اٹھے اور وہاں گئے اور وہاں سے گئے تو کیمرے کے سامنے اور یوں اور وہ, تو وہ ساری سب چیزیں. خیر بہرحال لیکن بہت جب بھی میں نے کیا انجوائے کر کے کیا اور دل لگا کے کیا, کوشش یہی کری میں نے. اور جب جی نہ چاہا کا, بچوں کے امتحان ہیں, کہیں جانا ہے, کانفرنسز میں جانا ہے, مثلاً کہیں جانا ہے, کیونکہ میرا تعلق سوشل ورک سے بھی کافی کچھ ہے, تو اس میں سلسلے میں کانفرنس میں جانا اکثر پڑتا تھا. تو نہیں کیا تو نہیں کیا, بس وہ والی چیز تھی. تو یہ ایک شوقیہ فنکاری تھی جسے کہتے ہیں, تو وہ ابھی بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے, تو چل رہی ہے. بہرحال یہ شوقیہ فنکاری کا جو سفر ہے یہ ابھی جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مزید گفتگو. اچھا آپ موڈی ہیں؟ جو مل گیا اس کا بہت بہت شکر ادا کیا. کس بات سے سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہیں؟ بھائی ہم نے کوفتے بنائے تھے, پھٹے نہیں. 8 کروڑ کی لاٹری نکل آئی. پہلے تو میں سوچوں گی کہ کھائیں یہ واقعی سچ ہے, یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں آرائی, اور آپس سے باتیں ہو رہی ہیں بہت مزے کی. اچھا آپ موڈی ہیں؟ موڈ نہیں, اتنی موڈی تو نہیں ہوئے, زیادہ نہیں ہے. ہاں کیونکہ جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ موڈی نہیں ہوتے. اچھا, اور چوزی ہیں کہ مطلب بہت سلیکٹیو چیزیں, بہت اپنے بس یہ مزاج ہے, اسی صوفے پہ بیٹھنا ہے, ٹیبل کی یہی چیئر میری ہے, اس طرح کا ہے کچھ؟ نہیں, وہ تو میرے خیال سے ہر شخص کا کچھ نہ کچھ جب گھر میں ہوتا ہے نا, ہر شخص کا ایک خاص کونا ہو جاتا ہے. صحیح. خاص طور سے کھانے کی میز کے اوپر ہر ایک کی کرسی مقرر ہوتی ہے کہ بھئی وہ اس پہ بیٹھیں گے. صحیح. اور اپنے پلنگ کا بھی یہ ہے, اگر سونے کا وہ ہے تو آپ کی ایک سائیڈ جو ہے صحیح وہ یہ آپ کی سائیڈ ہے. آپ سے کہیں گے آپ اس طرف سو جائیے تو وہ ہم کہیں گے نہیں, تو وہ ایک خاص طریقہ, ایک خاص اینگل سائیڈ ہے, کہ لیفٹ سائیڈ ہے یا رائٹ سائیڈ ہے. بالکل وہ تو نہیں بدل سکتی. مگر مجھے یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نیند نہیں آ رہی, تو اس قسم کی چیزیں تو کوئی وہ اس طرح کی نہیں. نہیں بالکل. میں اللہ کا شکر کر کے جو مل گیا اس کا بہت بہت شکر ادا کیا, اور بڑا احسان ہے اللہ کا کہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. صحیح. اور جب تکلیف ہوئی تو اس کو رفع بھی کر دیا اللہ نے. صحیح. سب سے بڑی بات تو یہ بڑی بات ہے. سب سے بڑی چیز. اچھا, قسمت پہ یقین رکھتی ہیں یا انسان اپنی قسمت خود ہی بناتا ہے, یا من جانے بننا ہے؟ قسمت کا کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے, کہ لیکن یہ بھی ہے کہ تم اپنی قسمت, اپنا نصیب بدل بھی سکتے ہو. ٹھیک. تو اس کے لیے تو ظاہر بات ہے زندگی ہے کہ اللہ میاں نے جتنی بھی دی ہے, صحیح, آپ کو موقع دیا ہے. ایک موقع نہیں, بہت سے موقع دیے جاتے ہیں. ہم اگر اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو فبیہا, اور وہ چانس مس کر دیتے ہیں, مس کر دیا تو اللہ میاں نے کہا کہ ہم نے تمہیں چانس تو دیا تھا. صحیح. اور میرا خیال ہے پروردگار ہر ایک کو دیتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. مجھے تو 100% یقین ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے ہمیں ہر طرح کا جسے کہتے ہیں نا چانس دیا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو. اب ہم نہ کر پائیں تو یہ ہماری بدقسمتی. اچھا, صحیح بھی کر لو, انجوائے بھی کر لو, لگژری بھی دے گا, نعمتیں بھی, سب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ہماری جو زندگی ہے
اس میں کہیں بھی اللہ میاں نے یا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہی کرنا ہے. صحیح. یعنی حد تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے بھی یہ کہا کہ اتنی زیادہ نہ کرو کہ تم تکلیف میں ہو جاؤ. ٹھیک ہے. میں نے تو یہی پڑھا ہے میں نے کہ دین اور دنیا میں توازن ہے. توازن رکھو. بالکل. کہ آپ صرف اگر عبادت میں لگ گئے تو آپ نے دنیا چھوڑ دی. بالکل. بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بہت سی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں, ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ یہ کہہ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے تو یہ وہ ہے نا جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تو جیسے کہتے ہیں کہ نن بھی کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی پادری راہب نہیں بن سکتے. راہب ہونے کے لیے تو ہمیں منع ہے ایک طرح سے, کیونکہ آپ یہ سخت پابندی ہے. تو اللہ میاں کی طرف سے ہمیں بہت سے موقع ملتے ہیں اور ہم اس کا اگر فائدہ اٹھا لیں تو کیا بات ہے. اچھا, زندگی میں سب سے زیادہ بڑی خوشی کیا ملی, اور ویسے جنرلی کس بات سے سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہیں, خوشی محسوس کرتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں؟ خوشی بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا اس کو ڈسکرائب کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز سے بھی خوشی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم نے کوفتے بنائے تھے, پھٹے نہیں. صحیح بات ہے. بریانی کے چاول بیٹھے نہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے کہ بچہ جو تھا اسکول میں گیا, اس نے بہت محنت کری, اس کے بہت اچھے نمبر آ گئے. ڈیپینڈس آن ٹاسک, ڈفرنٹ ٹاسک. خوشی کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی آپ نے ایک پودا لگایا, اس میں سے ایک شاخ نکل آئی, بھائی واہ 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 کتنی کیا خوبصورت پودا نکلا. تو آپ مزاجن چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ سیلیبریٹ کرتی ہیں, مطمئن ہوتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں. ویسے نارملی مطلب میری زندگی جو ہے, میں اللہ نے طبیعت شاید ایسی بنائی ہے, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سیٹسفائی ہو جاتی. ہاں بھائی, میرے لیے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی جو ہے نا, اور سچ پوچھو تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی کاؤنٹ کرتی ہیں. صحیح. بڑی بڑی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ تو میرے خیال سے کسی کی لاٹری واٹری نکل آئی وہ تو اور بات ہے, وہ تو ایک دم سے آپ بالکل بابلے ہی ہو جائیں گے شاید. بالکل. مگر یہ کہ یہ اگر لاٹری نکل آئی, چلیں یہی میں پوچھ لیتی ہوں, آپ کی نکل آئی کوئی 5 کروڑ کی 8 کروڑ کی لاٹری نکل آئی, پہلے تو میں سوچوں گی کہ ہائے یہ واقعی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, تو خیر اگر نکل آئی اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کچھ وہ خوشی منائی جائے گی. خوشی منائیں گے. کوئی ایسی خواہش کہ نہیں اتنے پیسے آ جائیں تو میں یہ کر لوں گی, کوئی ہے ایسی؟ نہیں, ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے اتنے پیسے ہوتے نا تو یہاں نہیں وہاں رہتے, یہ نہیں یہ خریدتے, یہ نہیں. اگر 5-10 کروڑ اگر آ بھی گئے, چلو فرض کر لیا کہ 10 کروڑ کی وہ نکل آئی, تو سب میں پہلے میں کسی غریب بستی کے اندر میں اسکول بنواؤں گی. ارے واہ, زبردست زبردست. یہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک مختلف شخصیت ہے جن سے آج ملاقات ہو رہی ہے. آپ اسکول بنوائیں گی, اسی پہ بات ہے کہ آپ سوشل ورک بہت کرتی ہیں. ہاں, تو وہ کس قسم کا سوشل ورک ہے؟ اصل میں سوشل ورک مجھے شاید ورثے میں ملا. اچھا. میری والدہ بھی اور میرے والد بھی دونوں فلاحی کاموں کے اندر ہر وقت مصروف رہتے تھے. میں نے ان کو یہی دیکھا. میری والدہ جو ہے وہ یہاں کی بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے, آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن, اپوا کے نام سے وہ اس کے تو بڑے پروجیکٹس ہیں, کالجز بھی ہیں. تو اس کے بانی ممبرز میں سے میری والدہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ. اچھا, آپ کی والدہ کا نام میں چاہوں گی؟ خورشید رفیق الدین. ویسے بیگم رفیق کے نام سے, ان کا نام خورشید تھا. تو وہ جب میرے خیال سے 48 میں یہ آرگنائزیشن بنی تھی, اور بیگم صاحب, ان کو بیگم صاحب ہی کہتے ہیں آج تک. ہم ان کو جب بیگم لیاقت علی خان کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو بیگم صاحب ہی کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہی انہوں نے کیا تھا, ہم لوگ تو خیر جب بڑے ہوئے تو امی کو کام کرتے دیکھا, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے چلے جاتے تھے, کوئی میٹنگ میں بیٹھی ہیں کچھ کری ہیں. والد بھی میرے ڈاکٹر تھے. اچھا. اور ٹی بی اسپیشلسٹ تھے, تو انہوں نے ٹی بی کے لیے بہت کام کیا.
اور ایک ادارہ انہوں نے کھولا تھا جہاں پہ ٹی بی کے جو مریض تھے ان کا مفت علاج ہوتا تھا. اچھا زبردست. تو مختلف بستیوں کے اندر جیسے لیاری کا علاقہ ہے یا ایسی جہاں پہ غربت زیادہ ہے اور وہ علاج نہیں کروا سکتے تو ان کے لیے سارے انتظامات تھے, وہ ایکس رے کا انتظام اور یہ مختلف. بہرحال مقصد ٹو میک اٹ شارٹ یہ تھا کہ بھائی اما ابا کو یہی سب کرتے ہوئے دیکھا. پھر ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں بھی یہ ہوا. تو آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن سے میں سمجھو یہ سمجھ لیجیے کہ بچپن سے منسلک. صحیح, بالکل بالکل. وہ کبھی کیونکہ آپ تو بچپن سے جا رہی تھی, میٹنگز بھی دیکھ رہی تھی, ساری ایکٹیویٹیز بھی تھی. آج کل مطلب ہوتے 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 میں وائس پریزیڈنٹ ایجوکیشن بھی ہو گئی. اچھا. اور ہمارے ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک پریزیڈنٹ اور پھر وائس پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. تو جو اس کا وہ محکمہ ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پھر اس کے چیئر پرسن ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ ایجوکیشن کی میں ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر میں انٹرنیشنل افیئرس کی ہو گئی. اچھا. اس سلسلے کے اندر پھر تو وہ آپ باہر بہت گئی بہت. ہاں, اب ہماری اصل میں افیلیشن ہے بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. انٹرنیشنل کاؤنسل آف ویمن ہے, انٹرنیشنل الائنس آف ویمن ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس کے پاس کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. زبردست. تو اس کی بھی ایک بڑے مزے کی کہانی تھی کہ میں نیو یارک گئی تو ایک اس کے سلسلے میں تھی کانفرنس تھی وہاں پر. تو ہم نے کہا بھائی یو این بلڈنگ تو ضرور دیکھنی ہے جا کر. صحیح. تو خیر وہاں پر ہم پہنچے تو گائیڈ جو تھا تو ہمارے 8-10 لوگ تھے ہمارے ساتھ. صحیح. تو ایک جگہ پہنچے تو میں نے کہا کہ پاکستان کا ذکر میں کیسے لاؤں, یہاں تو کم وقت دل ہر وقت تو دل میں دل چاہتا ہے کہ پاکستان کا ذکر ضرور کیا جائے. خیر وہاں پہنچے تو وہاں پہ بہت بڑا میورل سا بنا ہوا تھا, تصویریں تھیں مختلف اس کی, اور اس میں ایک لسٹ تھی پوری تمام جو آرگنائزیشن تھیں, ویلفیئر آرگنائزیشن ان کے نام, انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو میں نے کہا کہ میں بھی ایک آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. میں نے کہا نہیں, انٹرنیشنل تو نہیں ہے, نیشنل آرگنائزیشن ہے, لیکن یہ کہ ہماری افیلیشن ہے یو این کے ساتھ. کہنے لگے دیکھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کہ نہیں. لو بھیا, کیونکہ ایک تو اے اور اوپر سے آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن سب میں اوپر لکھا ہوا. ارے واہ, زبردست. ہے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. ہے جناب, وہ تو اور بھی خوش ہو گیا. فوراً انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو سب کو جمع کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ پاکستان کے بارے میں. اور میں نے کہا یہ تو تم نے میرے دل کی بات تو نہیں کہا, مگر اپنے دل میں نے سوچا یہ تو میرے دل کی خواہش تھی. وہاں سے فرق تمام پاکستان کے بارے میں اور آرگنائزیشن کے بارے میں, اور اس نے میرا ہزاروں شکریہ ادا کیا کہ نہیں آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا. زبردست. تو اس قسم کے جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں سلسلے میں کانفرنسز میں خوشی بھی ملتی ہے کہ کچھ کر رہے ہیں اور تم ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچپنے میں سوچتی تھی کہ میں اگر ایمبیسڈر ہوتی پاکستان کی تو کیا ہوتا. اچھا. تو میں دل چاہتا تھا میرا, لیکن بہرحال وہ نہیں ہو پایا. میں شادی ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ کہ گھومنا پھرنا تو جو بھی تھا وہ اپنے طور پر رہا. لیکن اس کے بعد جب بھی میں جاتی تھی باہر, اور ابھی بھی جب جاتی ہوں کانفرنسز کے اندر, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں پاکستان کی ایمبیسڈر ہوں. اور میرے خیال سے جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. بالکل. اور ہمیں وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو. بالکل. تو بہرحال وہاں پہ اسی سلسلے میں جیسے کہتے ہیں نا, اگر آپ کہیں کہ بھائی 5 کانٹیننٹس کو ہم نے چھوا ہے تو وہ میں نے چھوا ہے. چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, 5 بر اعظم آپ نے چھو لیے. ایک 2 شہر بے شک دیکھا, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, پاکستان ہو. اتنے ملکوں میں آپ گئی, ساری جگہوں کو دیکھا, کیا چیز آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بہت بہتر ہے اور ہمیں یہ بہتر نہیں ہے, ہمیں ہونی چاہیے, دوسری قوموں میں بہتر ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ایک سیوک سینس جو ہے, ایک جو ڈسپلن ہے, مثلا ٹریفک کا ڈسپلن لے لو. ایگزامپل میں بیجنگ گئی, چائنا, تو وہاں پہ دیکھ کر واقعی ایسا لگا کہ ہر چیز کلاک ورک سے چلتی ہے.
تو اب سڑک پہ ہم جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے, ٹرک جا رہی ہے, اس کے سامنے ایک دم سے وہ رکشا نمودار ہو گیا, تو آپ بچاتے بچاتے کہیں اور جا کے ٹکرا گئے آپ. بالکل ایسا ہی میں نے دیکھا ایک سائڈ بنی ہوئی تھی, وہاں پہ صرف سائیکل, اچھا سائیکل بہت چلائی جاتی ہے چائنا میں. چائنا میں تو سائیکل بہت ہے, تو وہاں پہ ایک باقاعدہ اسٹینڈز ہیں, ایک ٹریک بنا ہوا ہے. بالکل مجال نہیں ہے اس ٹریک سے ادھر کو آ جائے کوئی. بالکل ہمارے بھی کوشش کی گئی تھی موٹر سائیکلوں کے ٹریک کی, کچھ نہیں, مگر نہ لوگ کرتے نہ ادارے. وہاں پر ٹیانمن اسکوائر جو کہ بہت ہی مشہور جگہ ہے, وہاں پر شام کا وقت تھا اور ہمارے ساتھ ایک دو خواتین اور بھی تھیں, ہم وہ بھی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ اس کی لائٹس کب جلیں گی. تو اس نے گھڑی دیکھی, وہ جو وہاں پہ آدمی کھڑا ہوا تھا وہ پولیس والا تھا, نہ جانے کون تھا. اس نے اپنی گھڑی دیکھی, کہنے لگے کہ آپ 2 منٹ ٹھہر جائیے. 2 منٹ ٹھہر جائیے. ٹھیک ہے, قسم سے میں کہہ رہی ہوں 2 منٹ گزرے ہیں اور پڑک سے ساری بتیاں جل گئی. زبردست. پورا ٹیانمن اسکوائر جو تھا روشن, زبردست, وقت کے اوپر. تو گھر وہاں پنکچویلٹی, ٹائمنگ ہے, ٹائمنگ, پنکچویلٹی, سڑک پہ چلنے کا ایک طریقہ. تو ہماری کوئی اچھائی ہے جو دوسروں میں نہیں نظر آتی؟ ہماری اچھائی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت سے بہت رہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. جو بھی ہمارے تعلقات ہیں, چاہے وہ 100 برس کے بعد ملے, اب تم اتنے دنوں کے بعد آئی ہو, میرا دل اتنا خوش ہوا ہے تمہیں دیکھ کر کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. میرا بھی بہت خوش ہے نا. بالکل. تو ایسے ہی دوستوں کا بھی ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہمارے کم سے کم پاکستان کی حد تک تو میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو ہم لوگ اپنے جسے کہتے ہیں نا دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھانے والوں میں سے, صحیح, جو مجھے ویسٹرن کنٹریز میں تھوڑی سی کم نظر آئی, کیونکہ وہاں پر بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایک نیوکلیئر قسم کی ایک زندگی ہو گئی, روبوٹک وہ ہو گئی ہے. الگ الگ ہے, اگر ماں باپ زندہ بھی ہیں, اچھے خاصے بھی ہیں, لیکن بچے جو ہیں دوسرے کسی گھر میں رہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور ہم لوگوں کے ہاں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگ ہیں جب تک زندہ ہیں تو بچے بھی ساتھ, جتنا بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ہی چلیں گے. بالکل ساتھ ہی چلیں گے. یہی محبتیں ہیں, یہی چاہتے ہیں, اور یہی حسن ہے ہمارے وطن کا, ہمارے اپنوں کا. اور رشتوں کی قدر کریں اور محبتوں کو بانٹتے رہیں اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں کہ ہم اور آپ آپس میں محبت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ آپا کی محبت کے نام, پھر ملیں گے. باتیں بھی کرتے جائیں گے اور آپ کھاتی بھی جائیے. آپ بھی لیں, اپنا ہی گھر ہے. اپنا ہی گھر, بالکل اپنا ہی گھر ہے. خواب دیکھتی ہیں اپنی گاڑی چلا کے کالج جائیں گے. صحیح. ہائے ہائے ہائے, معلوم ہوتا تھا بادشاہت مل گئی. فلمیں وغیرہ دیکھتی ہیں؟ اتنا وقت کا زیاں لگتا ہے مجھے تو. سیاست سے دلچسپی ہے؟ نہیں بھائی, توبہ کرو. ساڑیاں بڑی خوبصورت آپ پہنتی ہیں. اللہ توبہ کرو, کوئی خاص ڈیزائنر کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں آرائی, اور وقفے سے پہلے ہم بہت ساری مزے کی باتیں کر رہے تھے, لیکن اب ہم مزے کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں. بہت مزیدار کھانے, بہت ساری چیزیں. آپا کی مہمان نوازی بھی, آپا آپ کی مہمان نوازی مشہور ہے ویسے. نہیں, یہ تو کوئی مہمان نوازی نہیں ہے, تو ایسے ہی تھا. تو بہرحال باتیں بھی کرتے جائیں گے اور آپ کھاتی بھی جائیے. کھاتی بھی جائیں ضرور. میں تو کھا رہی ہوں بھائی, میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں, اور آپ بھی لیں, اپنا ہی گھر ہے. اپنا ہی گھر, بالکل اپنا ہی گھر ہے. اچھا آپا, ہم بات کر رہے تھے, میڈیا کی بھی بات ہوئی, خوشیوں کی بھی بات ہوئی. خواب دیکھتی ہیں؟ خواب جی, آگے کے خواب جو ہے نا, وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بہت زیادہ دور کی نہ سوچا کرو. صحیح. اور خواب جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں آپ کو لے جاتے ہیں. صحیح. تو ایک زمانہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے. صحیح. خاص طور سے آپ جب ینگ ہوتے ہیں, جوانی ہوتی ہے, بالکل, آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں. صحیح. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سے خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں
بعض خواب ٹوٹ جاتے ہیں، بڑا ادھورے رہ جاتے ہیں، بڑا غم بھی ہوتا ہے ان خوابوں کے ٹوٹنے کا. ٹھیک ہے. لیکن جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو خواب جو ہیں وہ کہیں بہت دور پیچھے رہ جاتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے. ہاں، چونکہ تجربہ انسان کا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا استاد. صحیح بات ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا میں کتنے بھی خواب دیکھ لیں وہ خواب ہی رہ جاتے ہیں. 90% تو خواب ہی رہ جاتے ہیں اس میں. کچھ چیزیں جیسے خواب دیکھنے کی ضرورت کیا، حقیقت میں کریں جو کرنا ہے، حقیقت میں رکھو کہ بھائی. اور میں نے کہا نا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کی ایک عمر کے ساتھ ہوتی ہیں. جب چھوٹا ایک بچہ ہوتا ہے اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس سائیکل آ جائے. صحیح. وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بس یہی میرا ڈریم ہے اور یہی ہو. اس کے بعد وہ کہ میرے پاس گاڑی آ جائے. صحیح. جب میں بڑی ہوئی تو میرا جی چاہتا تھا کہ ہائے جب میں گاڑی چلاؤں گی تو مجھے کتنا مزہ آئے گا. اچھا یہ ہوتا ہے ویسے اس ایج کا کتنا مزہ آئے گا. مگر مصیبت یہ تھی کہ ہمارے ابا اس قدر وہ تھے پابند تمام جو اصولوں کے، جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاؤ گی تمہیں گاڑی نہیں ملے گی. ہائے میں کیا کروں. خیر 18 سال کے ہوئے ہم نے کہا ابا اب تو دلوا دے. خیر تم یقین کرو بڑا جو خواب دیکھا تھا نا کہ اپنی گاڑی چلا کے کالج جائیں گے. صحیح. ہائے 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 معلوم ہوتا تھا بادشاہت مل گئی. اور لڑکیاں بھی اچھا تم خود گاڑی چلا کے لائی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. اور اس میں کتنی اس وقت خوشی، تم خوشیوں کی باتیں پوچھی تھی، اس میں کتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو ہم اس قابل ہیں کہ ہم گاڑی چلا کے لائے ہیں. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں تو وہ تو خواب دیکھنا انسان ایک حد تک دیکھتا ہے. صحیح. پھر زندگی کے ایک حصے میں آ کے وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو سب چیزیں ہیں وہ صحیح ہو رہی ہیں. بچے جو ہے صحیح بڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، صحت مند ہیں. بڑے ہوئے تو ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. تو خواب دیکھنے کا وقت ہی نہیں رہتا. اب نہیں رہا. نہیں، خواب دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. اچھا مطلب خواب تو ظاہر سی بات ہے زندگی بہت تیز چلتی ہے تو پھر وہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں بہت ساری چیزیں پریکٹیکل لائف میں آ جاتا، پھر انسان خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. موسیقی سے لگاؤ ہے، گانے وانے سنتی ہیں؟ موسیقی سے ہاں سننے کا بہت شوق ہے. صحیح. اور شاعری کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. یاد کچھ نہیں رہتا. یہ آپ نے بچت والی بات کی ہے کہ میں کچھ پوچھ نہ لوں. نہیں، کچھ تو بتانا پڑے گا، سنانا پڑے گا. نہیں میں سنانے مجھے واقعی میں کچھ وہ اگر یاد ہوتا تم پہلے کہہ دیتی، میں رٹ وٹ لیتی اپنے جیسے اسکرپٹ رٹتی ہوں. نہیں تو اردو کے پیپر کے لیے علامہ اقبال کو، کبھی میر انیس کو، میر تقی میر کو، کسی کو تو یاد کیا ہوگا. یقین کرو یاد نہیں رہتے، مگر مجھے میرے کمرے میں جو میری بک شیلف ہے اس کے اندر زیادہ تر شاعری کی کتاب ہے. لیکن یہ کہ مجھے سچ کہہ رہی ہوں مجھے وہ یاد نہیں. میں اس کو پڑھتی ہوں اور سم ہاؤ پتہ نہیں شاعر نے یا شاعرہ نے کیا سوچ کر وہ شعر لکھا ہوتا تھا، میں خود اس کی تشریح کرنی شروع کر دیتی ہوں. اچھا. ہاں مجھے پتہ نہیں اس میں دیکھ کے میں نے سوچتی ہوں کہ اس نے جو یہ شعر لکھا ہے یہ کس بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کس سوچ میں ہوگا. صحیح. تو بڑا مزہ آتا ہے اسے پڑھنے کے اندر مجھے. اچھا فلمیں وغیرہ دیکھتی ہیں؟ آج کل تو بالکل نہیں دیکھتی میں فلمیں. اتنا وقت کا زیاں لگتا ہے مجھے تو. اچھا سچی بات ہے. تو اور ٹیلی ویژن بے شک دیکھتی ہوں، خبریں بہت شوق سے سنتی ہوں. کیونکہ بھائی جب تک ملک کے حالات کا پتہ نہ ہو. سیاست سے دلچسپی ہے؟ نہیں بھائی توبہ کرو. توبہ. تو وہ آج کسی صاحب نے وہ اس پہ وہ لوگ بھیجتے رہتے ہیں نا حسین چیزیں جو تو آج کسی نے بھیجا وہ بہت ہی مجھے مزے کا لگا. وہ کیا تھا کہ بھائی کسی قسم کی ایسی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے ہاتھی کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا تو نہیں تو کہنے ہاں وہ ہمارے گھر کی تار پہ آ کے بیٹھا تھا. یہ بات صحیح ہے. بالکل بالکل. تو بھائی آپ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان زندگی اپنی چین سے گزارے. صحیح. اور باقی اللہ پہ چھوڑے. صحیح. تو بس زندگی ایسی گزرتی ہے. اچھا آپ کچھ بچوں کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. جی کیا؟ ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ، ایک بیٹا ہے اور دونوں ماشاءاللہ اپنے بالکل اپنے سیٹل ہیں. بیٹا آپ کے ساتھ ہی؟ بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے. جی بالکل. بیٹی اپنے ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہیں تو وہ وہاں پہ ہیں.
سب اپنے اپنے گھروں کے اندر خوش ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، بچوں کو بڑا کر رہے ہیں. اور اب تو خیر سے میں پر نانی بھی ہو چکی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. نواسی کی شادی ہوئی ہے؟ جی نواسی کی شادی، تو اس کی ایک بیٹی ہے. اچھا تو میں تو پرنانی ہو چکی ہے. بہت ہی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اعزاز کی بات ہے. بہت اعزاز کی بات ہے. ایک تصویر ہم نے کھنچوائی تھی، اس کو بٹھایا، پھر ہم نے ارم کو بٹھایا، پھر میں بیٹھی، تو ہم نے کہا یہ جنریشن 4 جنریشن آ گئی. بالکل بالکل. تو آپ فیوریٹ نانو دادو ہوں گی بچوں کی؟ ہاں بچے آتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں. اب تو خیر اس کی بیٹیاں جو ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے. صحیح. تو کیا کہتے ہیں، وہاں پر فون ان کے آتے رہتے ہیں. صحیح. تو باقی اللہ میاں سب کو خوش رکھے، سب اپنی اپنی جگہ سے. کوئی ادھوری خواہش ہے زندگی میں؟ نہیں، یہ ایک کام پورا ہو جائے بس. نہیں کوئی نہیں، بس مطمئن ہے اللہ کا زندگی سے. شکر ہے. میں اللہ میاں نے کچھ ایسی طبیعت بنائی ہے کہ اچھا آپ کی طبیعت میں توکل اور قناعت پسندی بہت ہے. ہونی، یہ تم نے صحیح جانچا کہ میں کبھی یہ نہیں سوچتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیز میرے پاس ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا. صحیح. میں بہت آرام سے ہوں. صحیح. کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، بالکل ہے نا، رہنے کو گھر ہے، بچے ماشاءاللہ شکر گزاری ہے زندگی. اللہ کا شکر ہے. میرے خیال سے میں ہر شخص سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کا 100 دفعہ شکر کرو. صحیح. کیونکہ آپ باہر جا کر دیکھیے، اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو جب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، تو اگر آپ شکر نہ کریں اس کا، تو اس سے بڑی کوئی بری بات نہیں ہو سکتی. صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. ساڑیاں بڑی خوبصورت آپ پہنتی ہیں. ہاں کپڑے کا، یہ ساڑیوں کا، یہ میں نے کوئی خاص ڈیزائنر کا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیسے کلیکشن کرتی ہیں؟ بس کسی بھی مارکیٹ میں گئی؟ ہاں بالکل. اور جو پسند آئی بالکل. پٹری پہ کوئی بیٹھا ہوا کوئی بیچ رہا ہو تو میں نے کہا ہاں برانڈ کانشیس نہیں. اللہ توبہ کرو. ایک تو میں قصہ سناؤں میں بڑے مزے کا. تو وہ ریڈ کارپٹ ایک چیز ہوتی ہے. جی بالکل. بہت شو بزنس کے اندر. خیر وہی وہ ریڈ کارپٹ ہوا، کوئی فنکشن تھا، ہم بھی پہنچے. جہاں رہی ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. آپ کی ساڑی کس ڈیزائنر کی ہے؟ میں نے کہا پتا نہیں بیٹا، میں تو دکان پر گئی تھی، اسی سے میں نے خرید لی. وہاں پہ جو بھی دکان کا نام میں نے بتایا ان کو. اچھا تو میک اپ تو آپ نے کروایا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، میک اپ تو یا تو میں خود کر لیتی ہوں، یا تو میں اس وقت میں شوٹ سے آ رہی تھی کسی. میں نے کہا بھائی شوٹ کا جو میرا میک اپ آرٹسٹ ہے اس نے میرے سے شوٹ کر دی. تو آخر میں بولی آپا جھوٹ ہی بول دیتے. کچھ تو کہہ دیتی. میں نے کہا میں جھوٹ کس بات کا بولوں؟ نہ میں نے ڈیزائنر ساڑی پہنی ہوئی ہے، نہ میں نے ڈیزائنر میک اپ کروایا ہوا ہے. میں تو جیسی تھی آ گئی ہوں. اگر میں صحیح تمہیں لگ رہی ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں لگ رہی ہوں تو آدھا ورس ہے. آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. صحیح بات ہے. اس قسم کی کوئی چیز میرے برانڈ کانشیس نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی لوگ بٹوے لے کے پھرتے ہیں 1.5 2 لاکھ روپے کے، 3 لاکھ روپے، اس سے بھی کہیں زیادہ. میں نے کہا بیٹا اس کے اندر کیا ہے یہ مجھے بتاؤ. صحیح. اوپر کیا ہے اس کی مت بتاؤ. اوپر کا لوگو تو ہے نا. اندر جو ہے نا وہ یہی لباس کا معاملہ ہے کہ اس لباس کے اندر جو شخص موجود ہے وہ اندر کی جگہ. بالکل. بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے، جو کچھ بھی ہے بہت گہری بات ہے. اچھا کیونکہ آپ فلمیں تو آپ دیکھتی نہیں، موسیقی کس قسم کی سنتی ہیں؟ میں یہ چاہوں گی آپ بتائیں مجھے. موسیقی جو ہے بھائی آج کل کی موسیقی تو مجھے زیادہ وہ نہیں آتی. غزلیں سنتی؟ ہاں سن لیتی ہوں. لیکن جو ہمارے پرانے سنگرز تھے، اپنے فریدہ خانم ہوئی، مہندی حسن ہوئے، یا تو شاید ہم پرانے ہو چکے ہیں لہذا ہمیں پرانی چیزیں پسند آتی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مہندی حسن کو تو اب بھی سنا جاتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے، تو جو بھی ہے اس کے اندر کچھ شاعری تو ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو کبھی کبھی تو جو آج کل کے میں کبھی گانے سنتی ہوں تو میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کہا کیا. بالکل. تو اور جب ہم فریدہ خانم کو سنتے تھے
یا اقبال بانو کو سنتے تھے. اقبال بانو کا جو طرز تھا اس کا گانے کا, ایک ایک لفظ کو سمجھا کے ایسا لگتا تھا کہ تنہائی میں کیا کمال, ایسا لگتا تھا کہ سمجھا کے گا رہی ہیں. بالکل بالکل, ایک ایک لفظ کے معنی ہوتے تھے, ایک ایک لفظ ادا ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ایک تو لفظ ایسے کہہ دیا, ایک ہوتا ہے لفظ کا ادا ہونا. بالکل بالکل, وہ ادا ہوتے تھے الفاظ. تو آج کل بھی اچھا ہے, وہ ہر زمانے کا دیکھو ایک مزاج ہوتا ہے, میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہی, مگر اس قسم کے میوزک کی عمر بہت کم ہے, لائف نہیں. ہاں, اب وہ سسٹین نہیں کرے گا. پرانے گانے جو ہیں وہ ابھی تک انہی کے ریمیکس آ رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے ہوں چاہے وہ بڑے بڑے گانے والے آج کل ہیں وہ انہی کے گانے گا رہے ہیں. ایون ہالی ووڈ کے بھی آپ دیکھیں, بی جیز کے, وہ ڈونا سمر کے, وہی گانے واپس آ رہے ہیں. بالکل, وہ ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے, پرانے ہی گانے واپس آ رہے ہیں. اور پیچھے چلے جاؤ, پیٹ بون ہوا کرتے تھے, اور ڈورس ڈے ہوتی تھی. بالکل, ان کا تو بہت ہی مشہور تھا کہ سرا سرا whatever will be will be, the future is not ours to see. کیا کمال ٹریکس تھے یہ, وہ آج تک ہوتا ہے. بالکل. تو ہم تو انگریزی کے بھی بتیرے سنتے تھے, اور اردو کے بھی سنتے تھے, اور انگریزی بھی بول لیتے ہیں, اردو بھی بول لیتے ہیں, اور جب اردو بولتے ہیں تو اچھی بولتے ہیں. یہ تو خیر پتہ نہیں, بہرحال تو بس یہی سب چیزیں زندگی بیٹے گزرتی رہتی ہے, اور اسی طرح سے وقت بھی گزرتا رہتا ہے. اور تم ایک شعر پوچھ رہی تھی, مجھے ایک دم سے یاد آیا اس وقت, وہ زبردست, کیونکہ وہ تقریباً ہم شاید اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے, کہ ایسا گزرے ہے کہ آہٹ بھی نہ ہونے پائے. ایسا گزرے ہے کہ آہٹ بھی نہ ہونے پائے, وقت چپکے سے گزرنے کا ہنر رکھتا ہے. واہ واہ, وقت چپکے سے گزرنے کا ہنر رکھتا ہے. واہ جی. تو کیونکہ وقت گزرنے کی میں بات کر رہی تھی تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ حقیقت ہے کہ وقت گزرتا ہوا پتہ نہیں چلتا. آج سے کتنے سال پہلے میں کالج میں تھی, اسکول میں تھی, وہاں پہ ڈرامے بھی ہو رہے تھے, سب کچھ لگتا ہے سب ہو گیا, سب کچھ ہو رہا تھا, اور ہوتے ہوتے آج لگتا ہے کہ کل کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی تو میرے خیال سے عام طور سے لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوتی ہوگی. بالکل, کہ ابھی تو ہم اسکول میں پڑھتے تھے. اظہار اور اس سوچ کو اس انداز میں بیان کرنا شاید ہر ایک کے اتنا اختیار میں نہ ہو یا نہ کر پاتا ہوں, لیکن آپ نے بات بہت ہی اچھی کی, بہت ہی خوبصورت. تو وقت ایسا گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل بالکل, اور انسان اپنے اسی طرح سے زندگی جیسے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. بالکل, اور ہمارا پروگرام بھی اختتام کی طرف تمام ہو رہا ہے. بالکل, اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو بھی رہی, بہت شاندار قسم کے ہم نے یہاں پہ چائے کے ساتھ لطف اندوز ہوئے. ارے کباب تو میں نے کھایا نہیں, میں اب یہ پروگرام کلوزنگ کر کے پھر ہم ذرا سکون سے کھائیں گے, کیا خیال, بے فکری سے کھائیں گے. یہ تم نے وہی والی بات کر دی جیسے کوکنگ کے شوز ہوتے ہیں نا. جی, اندرونی بات تمہیں بتا رہی. جی, اب سب لوگ بڑے تمیز سے, سارے لوگ سوفسٹیکیٹڈ تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا وانا بھی سب پک گیا, وہاں سے مرغ مسلم پک کے آ گیا, وہاں سے بریانی پک کر آ گئی, اور سب چیز ہو گئی, اور وہ میز پہ سج گئی, تو اس کے شارٹس بھی ہو گئے, کلوز بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد اب جو کیمرے بند ہوئے اس کے بعد نہ پوچھیں پھر کیا ہوتا ہے. یہ آپ ہمارے سے بھی نہ پوچھیے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اور بلوپرز ہم بناتے نہیں ہیں, ورنہ شاید پتہ چل جاتا کہ ہم نے کیا کیا. بلوپرز بنانا بھی مت, ہم بنائیں گے بھی نہیں. ہاں, مقام جسے کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں بےعزتی خراب ہو جاتی ہے. سارے 1 گھنٹے کی بنی بنائی عزت جو ہے وہ بالکل مٹی میں مل جائے گی. بے عزتی جو ہوتی ہے, بالکل لوگ کہتے ہیں نا, میں نے کہا عزت وہیں کی وہیں رہ جائے گی. بالکل بالکل, کچھ بھی ہے, سارے طور طریقے, سارا ایٹیکیٹ سب ختم, سب وہ تہذیب ادب آداب سب رہ جائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا,
بہت مزہ آیا, بہت مجھے بھی بہت اچھا لگا, بہت دن کے بعد تم سے ملاقات ہوئی. آتی رہا کرو, چاہے ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیں ہر چیز کو ریکارڈ کرو, ویسے ہی آؤ, آف کیمرہ آف کیمرہ بھی آؤ, اچھی اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں جہاں رہائی, اور بہت دلچسپ باتیں, بہت ہی مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. اور اس ٹیبل پہ اب تھوڑی دیر میں جو ہونے والا ہے وہ ہم آپ کو نہ دکھائیں گے نہ بتائیں گے, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے کراچی والے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. حنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.